हाई टेक न्यूज के दीनी प्रोग्राम्स को पेश करने में ताउन किया है टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज के डायरेक्टर सैयद राशिद अली ने। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। काबिल क़द्र सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है शादी और वलीमे में फजूल खर्ची और इसराफ। शादी कानून फितरत है, अंबियाए किराम की सुन्नत है, तस्कीने नफ्स का हलाल तरीक़ा है, नस्ल के बढ़ाने का ज़रिया है, इंसानी मुआशरे की बुनियाद है, प्यारो महब्बत, उल्फतो उनसियत की उम्दा मिसाल है। खुद के पाँव पर खड़े होने, ज़िम्मेदारी का बोझ उठाने और नया घर आबाद करने और ख़ानदान बढ़ाने की अलामत है। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है, इसलिए शादी ब्याह के मौके पर आक़िद, आक़िदा, माँ बाप, भाई बहन, अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त व अहबाब का खुश होना फितरी बात है। शादी ब्याह के मौके पर फ़र्ते मसर्रत का इजहार करना इंसानी तबीयत में दाखिल है, इसको रोका नहीं जा सकता और शरई एतबार से भी शादी ब्याह के मौके पर इजहार खुशी करना, तोहफ़ा तहाइफ देना, पकवान करना, अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त व अहबाब के साथ खुशी मनाना मतलूब है। निकाह के ऐलान का हुक्म है। शरई हुदूद में मकामी तौर तरीक़े के मुताबिक इजहार खुशी की इजाज़त है। दावत वलीमे का एहतमाम करना अज़रुए शरा मसनून करार दिया गया है। दावत वलीमा में शिरकत न करने को पसंद नहीं किया गया है। दूसरे की खुशी में शरीक होना, दुआए खैर करना, इसी तरह मुबारकबादी की तरगीब दी गई है। लेकिन इंसानी फितरत में गुलू और ज़्यादती है, हुदूद को तजावुज़ करना है, सरकशी और इनाद है, गुरूर और तकब्बुर और फ़ख्र व मुबाहात है, इजहार बरतरी और दूसरे की तहक़ीर और इहानत करना है। लेकिन खुदाए ज़ुल जलाल का शुक्र व एहसान है
کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا اور تا قیام قیامت ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سیدھی راہ بتائی، اچھائی اور برائی کی تمیز کرائی، عدل و اعتدال میانہ روی کا سبق پڑھایا، نہ بخل کو پسند کیا اور نہ فضول خرچی کو جائز رکھا، دین اور دنیا کے ہر معاملے میں فطرت کو ملحوظ رکھا اور درمیانہ روش کی تعلیم دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ دین واقعتاً آسان ہے اور ہرگز کسی نے دین میں شدت اختیار نہیں کی مگر وہ ہار گیا۔ پس تم میانہ روی اختیار کرو، ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، خوشخبری دیا کرو۔ ایک روایت میں ہے، میانہ روی کو اختیار کرو تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کام کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالی ہرگز اکتاتا نہیں یہاں تک کہ تم خود اکتا جاتے ہو، اور اللہ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جس پر آدمی ہمیشگی اختیار کرتا ہے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ اس روایت سے واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے جو ہمارے بس میں ہے، اور جو ہماری استطاعت اور قدرت سے باہر ہے اس کو اپنے اوپر بلا وجہ لازم کر لینے کو قطعاً پسند نہیں فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، دین اسلام کی بنیاد اعتدال اور میانہ روی پر ہے، پس شیطان دین میں غلو یا کوتاہی دو طریقوں سے داخل ہوتا ہے، پس افراط و تفریط اور غلو و کوتاہی دونوں دوزخ کی آگ کے راستے ہیں۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو کسی چیز کا حکم نہیں فرمایا مگر اس میں شیطان کے لیے دو جملے پائے جاتے ہیں، یا تو غلو و مبالغہ کے ذریعے یا اس میں کمی اور کوتاہی کے ذریعے۔ لہذا شریعت اسلامی میں نہ غلو و مبالغہ کی اجازت ہے اور نہ ہی کوتاہی کی، دونوں ازروئے شرع اور ازروئے عقل مذموم اور قبیح ہیں۔ بطور خاص شریعت مطہرہ میں اسراف اور فضول خرچی کی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ارشاد الہی ہے، تم رشتہ دار، غریب اور مسافر کا حق ادا کرو اور ذرا بھی اسراف مت کرو، بلا شبہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں اسراف اور فضول خرچی سے روکا گیا ہے، وہیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے، غربا اور مساکین کا خیال رکھنے اور پردیسی اور اجنبی مسافرین کی مدد کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ نکتہ بھی واضح کر دیا گیا کہ مال کو ضائع کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت کی ناشکری ہے، اور ناشکری کرنے والے شیطان کے بھائی اور مددگار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کھاؤ اور پیو، صدقہ کیا کرو اسراف اور تکبر کے بغیر۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کھاؤ اور پیو، صدقہ کیا کرو، لیکن اسراف اور تکبر نہ کیا کرو۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ان میں سے ایک مال کو ضائع کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسراف کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، جس نے 1 درہم کو غلط مقام میں خرچ کیا تو وہ اسراف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب بندوں کی تعریف میں فرماتا ہے، وہ بندے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ کرنا میانہ روی کا ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا سطور کے مطابق شادی بیاہ کے موقع پر شرعی حدود میں اظہار خوشی کی اجازت ہے، لیکن اظہار خوشی میں اسراف اور فضول خرچی کرنا، زیب و زینت پر ہزاروں لاکھوں روپیے ضائع کرنا، بڑے بڑے شادی خانے لے کر ہزارہا افراد کو دعوت دینا اور ہمہ اقسام کے کھانے بنانا اور اس پر فخر و مباحات کرنا، اس کو اپنی حیثیت اور وقار کا مسئلہ بنانا، لڑکی والوں کو کمتر دکھانا، دوسروں کی شادی بیاہ سے تقابل کرنا، بیجا رسم و رواج پر اوقات کو ضائع کرنا، شادی بیاہ کے موقع پر گانا بجانا، پیشاور خواتین کے ذریعے رقص و سرور کی محفلیں سجانا، عورتوں اور مردوں کا باہم ملنا، نوجوان لڑکے لڑکیوں کا مذاق اور دل لگی کرنا، آتش بازی اور پٹاخوں میں پیسوں کو برباد کرنا، غیر ضروری لائٹنگ کرانا، خوشنمائی اور دکھاوے کے لیے مہنگے سے مہنگے اسٹیج بنانا اور سجانا، جھوٹی شان میں قرض کے بوجھ کو اٹھانا، قرض حسنہ نہ ملے تو سود پر قرض کو لینا، 2 دن کی خوشی کے لیے سال ہا سال قرض کی ادائیگی میں پریشان ہونا اور دوسروں کو پریشان کرنا، کیا یہ سب ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ کیا یہ امور ایک نئی زندگی کی شروعات میں خیر و برکت کا باعث بن سکتی ہیں؟ دولہا دلہن اور ان کے ماں باپ بھائی بہن سنجیدگی سے غور فرمائیں کہ کیا یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں؟ کیا ایسی خوشی کے ذریعے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ ہم میں اور غیر قوم میں فرق یہی ہے کہ دوسری قومیں اپنی خوشی کے لیے دنیا کی تمام حدود کو پھلانگ دیتی ہیں، لیکن ہم مسلمان ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ والدین کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ ان کی لڑکی جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے، اس مقصد کے لیے وہ اچھے سے اچھے رشتے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ طے ہونے کے بعد ان کی آرزو ہوتی ہے کہ بیٹی اپنے گھر میں خوشحال رہے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے لڑکی کا جہیز تیار کیا جاتا ہے۔ اکثر مائیں بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد ہی تھوڑا تھوڑا بیٹی کا جہیز تیار کرتی رہتی ہیں۔ انہیں اس بات کا ڈر بھی رہتا ہے کہ اگر جہیز میں کسی چیز کی کمی رہ گئی تو ساری عمر بیٹی کو طعنے سننے کو ملیں گے۔
شادی چاہے کتنی ہی دھوم دھام سے کیوں نہ ہو، لیکن باتیں بنانے والے اور مذاق اڑانے والے پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچھو کسی دشمنی کی بنا پر ڈنک نہیں مارتا، بلکہ یہ اس کی فطرت اور طبیعت ہوا کرتی ہے۔ بس یہ مثال ایسے لوگوں کی بھی ہے، یعنی لڑکی کے والدین کا قرض میں بال بال جکڑ گیا ہو، مگر لوگوں کے دلوں کو تسکین نہیں ہوتی۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ ایک بیٹی کی رخصتی پر اتنے اخراجات آتے ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں 3-4 بیٹیاں ہوں تو وہ کیا کرے؟ ظلم یہ ہے کہ شادی کے موقع پر کھانے کا سب سے زیادہ ضیاع کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ کھانے کو برباد کیا جاتا ہے۔ ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق شادی کی تقاریب میں تقریباً 30% کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے۔ شادیوں میں مہمان بڑی مقدار میں کھانا اپنی پلیٹوں میں نکال لیتے ہیں اور کھائے بغیر پلیٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جس کھانے سے سینکڑوں افراد پیٹ کی آگ بجھا سکتے تھے، وہ اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے۔ اس نمود اور نمائش میں لاکھوں لوگ جو صرف اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ سب لوازمات کہاں سے کریں گے؟ ان کی مثال ایسی ہے، چپ بھی نہیں رہ سکتے اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ ملک میں لاکھوں لڑکیاں رشتے کے انتظار میں بالوں میں چاندی لیے بیٹھی ہیں، اور ان میں سے اکثر کی شادیاں صرف بیجا اور فضول رسموں پر اٹھنے والے بے پناہ اخراجات کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہیں۔ مثلاً زیورات اور اعلیٰ قسم کے ملبوسات، اعلیٰ کھانوں کا اہتمام، دکھاوے اور انا کے پردے کو آنکھوں سے ہٹا کر ہم لڑکے یا لڑکی کی شادی کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے سادگی سے ادا کریں تو بہت سی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، دین اسلام کی صحیح خدمت اور انسانیت کی صحیح خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔